बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 4 जुलाई की तारीख और सुबह तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहम तरीन किरदार एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के चुनतखब सदर आसिफ जरदारी साहब की जानिब से उन्हें यह टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहरास्त और इमरान खान साहब के साथ बिल वास्ता राब्ता इस्तवार किया जाए, उन तक उनकी जानिब मुफाहमत का हाथ बढ़ाया जाए और उन्हें यह पेशकश की जाए कि मुस्तकबिल की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलजुल कर आगे बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ मौजूदा अस्करी सेटअप बैकग्राउंड में जा सकता है, इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज का भरपूर अंदाज में अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की वजह से जो उनकी स्ट्रेंथ है उसका मुकाबला किया जा सकता है और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती या सिविल सुप्रीमेसी की जो राह है वो हमवार की जा सकती है। किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पेशकश या ऑफर के ऊपर एतमाद कर सकती है, यह राब्ता किस सतह पर हुआ, आगे चल कर इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर जनाब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकाट का ऐलान कर दिया। तरह तरह की आवाज़ें हैं। हलीमा खान साहबा ने कहा कि मुझे नहीं पता किस बात को बुनियाद बनाकर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकाट किया गया है, लेकिन बहरहाल कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से ये बाइकाट किया गया है। हलीमा खान साहबा जिनको जो है वो पार्टी के बाहर कई सहाफ़ती हल्के डेढ़ खान के नाम से भी पुकारते हैं और कहते हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चलती। बहरहाल पार्टी मामलात इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हों या बैरिस्टर सलमान अकम राजा, वही देख रहे हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब से मुलाकातों या दीगर जो मामलात हैं वो हलीमा खान साहबा के फ़ैसले आखिरी और हतमी तस्वर किए जाते हैं। इसलिए ये जो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात का बाइकाट करने के हवाले से है, इस पर हलीमा खान साहबा सिर्फ बयान देने के अलावा कोई अमली कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर सकती, ना ही ऐसा कोई फ़ैसला कर सकती हैं कि इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया जाए या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का बाइकाट करने के बावजूद पोलिंग डे का तो बाइकाट किया जाए, लेकिन उससे पहले जो इलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कागजात जमा हो रहे हैं, जिनमें टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिनमें हतमी फहरिस्त सामने आ रही है, तैयारियां मुकम्मल रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि सूरत हाल किसी वक्त तब्दील हो सकती है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया है वो भी यही मशवरा दे रहे हैं कि हमने 1985 के अंदर जनरल ज़िया के गैर जमाती इंतखाबात का बाइकाट किया था, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे चेहरे पाकिस्तानी सियासत के अंदर वारिद हुए कि आज तक उनसे जान छुड़ाना मुश्किल है। आप ये गलती ना करें। लेकिन क्या इन दोनों ये जो दोनों एरा हैं 1985 और इस वक्त आज तकरीबन 40 बरस 41 बरस गुजरने के बाद 2026, क्या इन दोनों का कोई मुवाजना हो सकता है? इसके ऊपर भी बात करते हैं। और तीसरी बड़ी खबर के पॉलिटिकल स्पेस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बनाई जा रही है। जी हाँ, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिकल जो ग्राउंड है उसके अंदर से कुछ इस किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को स्पेस देकर फैसिलिटेट करके दोबारा से पंजाब के अंदर लॉन्च करने की तैयारी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तदर हलकों के मामलात तय नहीं होते तो वो जो वोट बैंक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से अगर वो आगे चल कर पाकिस्तान का जो मरकज़ी इलेक्शन है इसी सूरत हाल में अगर होता है, इसका भी अगर वो बाइकाट करते हैं तो अगर वो वोटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली का वोटर है वो अगर इर्रेलेवेंट हो जाता है, इस सिस्टम से बाहर निकलता है, तो उन्हें TLP के ज़रिए घेर घार कर दोबारा सिस्टम के अंदर लाया जाए, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती भी है तो उनका वोट तोड़ा जाए। ख्याल उनका यह है कि जो TLP का वोटर है वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज को तो वोट नहीं करता, शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करता रहा हो माजी में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं थी, और उसके बाद वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब गया। और अब अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन के तौर पर नज़र नहीं आएगी तो उसे दोबारा TLP की जानिब मुंतकिल किया जा सकता है। इस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग माजी में भी पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती रही, मन चाहे अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए, लेकिन इस मरतबा मामलात खासे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। पहले यहीं से मामला शुरू कर लेते हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा है, आपको इस बात का पता है कि TLP कहाँ, कैसे, किस जगह पर बनी और फिर कैसे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर उन्हें हिस्सा दिया गया
اور اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ تھرڈ فورس کے طور پر سامنے آ رہی تھی اور ایک بڑا مینڈیٹ حاصل کر سکتی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہیں مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ لانچ کیا گیا. میرا یہ خیال نہیں تھا. میری پولیٹیکل اور الیکٹورل سینس یہ بتاتی تھی, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی, کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اس سسٹم سے ارریلیونٹ تھے, جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے تنگ تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف ہی کو ووٹ کرنا تھا. اور جب یہ سیاسی جماعت میدان میں لائی گئی تو مقصد اس کا یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم کیا جائے. اور اس وقت بھی اسی قسم کی کوششیں ہیں جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئی کہانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ مستقبل کے سیٹ اپ کے اندر موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت, ان کے عہدے کے اوپر کسی قسم کا سوال نہ اٹھائیں تو آگے چل کر کچھ عرصے بعد آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ نئی کہانی بالواسطہ طور پر کچھ بڑے اینکرز, ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچی ہے. اور جو جیل اصلاحات کانفرنس ہوئی, بظاہر اس کا مقصد یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی آڑ بنا کر جیل اصلاحات کے نام پر اڈیالہ جیل بھی پہنچا جایا جائے گا عمران خان صاحب سے ملنے, ان سے ملاقات کے لیے, اور ان کے سامنے پھر اس قسم کی کچھ نئی آفرز سہیل خان آفریدی صاحب کے ذریعے سامنے رکھی جائیں گی, جنہوں نے جیل اصلاحات کانفرنس میں یہ کہا کہ اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے کیا جانا چاہیے, وہاں سے ہونا چاہیے. تو یہ جو بدلتا ہوا ایک پولیٹیکل سینیریو ہے وہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے. دوسرا معاملہ جناب, آزاد کشمیر کے اندر عام انتخابات جو کہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہے ہیں, اور جو سب سے بڑا عوامی حمایت یافتہ وہاں پر گروپ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, جو کوئی پولیٹیکل سیاسی جماعت نہیں, اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن, عام عوام اس کے اندر شامل ہیں. وہ اس وقت راولہ کوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی مقبولیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر ہے. چاہے آپ جیلم ویلی کا ذکر کر لیں یا پھر آپ نیلم ویلی کا ذکر کر لیں, پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر وہاں پر کوئی پولیٹیکل گروپ, کوئی جو کہ سیاسی جماعت نہیں, جس کو عوام اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. اور اس حوالے سے تمام تر غیر جانبدارانہ سرویز بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جس طرح سے آزاد کشمیر کی عوام نے ان کے مطالبات کے اوپر لبیک کہا, باہر نکلے, اس وقت بھی انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس طرح سے اتنی منظم, اتنی مسلسل ہڑتال کبھی بھی نہیں ہوئی جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کہنے پر ہوئی. اور وہاں پر اس وقت تقریباً 1 ماہ کا عرصہ اب گزر چکا ہے, 4 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں. چاہے پاکستان کے میڈیا کو اس حوالے سے رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا, اکا دکا اطلاعات انٹرنیشنل میڈیا سے آ جاتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انتہائی منظم انداز میں وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی, اور اسی طرح سے لوگوں نے اپنا جو احتجاج ہے انتہائی مربوط اور منظم انداز سے جو ہے وہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچایا. اب وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر سے کبھی دبی آوازیں مہاجرین کی نشستوں کے خلاف اٹھتی ہیں, پھر وہ دبی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی پہلے ہی اتحاد میں وہاں پر جا چکے ہیں. مسلم لیگ نواز وہاں پر ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جو کہ اس وقت تنہا ہے, سنگل ہے, اور ناز کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے اندر یہ تجویز دی ہے کہ آپ ان انتخابات کا بائیکاٹ نہ کریں, انتخابات کے اندر حصہ لیں, جیسے تیسے بھی آپ کو حصہ لینے دیا جاتا ہے. آگے چل کر آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر ایک اتحاد بنائیں, ان کے ساتھ مل کر چلیں, اور جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی مطالبات ہیں, ان پر اسمبلی کے اندر پہنچ کر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور بالکل وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی سیٹ اپ ہے آئینی قانونی نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ راستہ ایسے ہی نکلتا ہے. پیپلز پارٹی ماضی میں اس طرح سے راستے نکالنے کے دعوے کرتی رہی ہے, سیاست میں واپسی کے دعوے کرتی رہی ہے, اور اس وقت بھی یہی مشورہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے
آزاد کشمیر کی سطح کے اوپر کہ یہاں وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں، الیکشن کے اندر حصہ لیں، اس پروسیس کے اندر آ کر وہ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں انہیں اب کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑے گی، سردار تنویر الیاس ہوں، دیگر بظاہر آزاد کشمیر کے اندر الیکٹیبلز ہوں، ان کے گردنوں کے اندر پٹے ڈال کر انہیں استحکام پاکستان پارٹی کے اندر کون شامل کروا رہا ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور وہاں اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سیاسی سپیس چھوڑتی ہے تو مستقبل میں وہاں پر ایسے لوگ آگے آ سکتے ہیں جن کا سیاست کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور اسی قسم کے مسائل کا سامنا آزاد کشمیر کی مستقبل کی سیاست کو کرنا پڑ سکتا ہے جو 1985 کی غیر جماعتی انتخابات کے بائیکاٹ کے بعد پیپلز پارٹی کو کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال ہماری جو ذاتی رائے ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بن کر 8 فروری 2024 کے الیکشن لڑ کر دیکھ لیا، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتے بھی، لیکن اس کے باوجود مینڈیٹ ان کا چرا لیا گیا، فارم 47 جعلی بنا لیے گئے، پوری دنیا کو، پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کو، اداروں کو، بین الاقوامی برادری کو، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اور اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ڈیٹا ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، آپ اگر وہاں جائیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، مریم نواز صاحبہ کے حلقے کا، نواز شریف صاحب کے حلقے کا، شہباز شریف صاحب کے حلقے کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کے حلقے کا، یعنی پورے کا پورا جو شریف خاندان اور ان کی جو اہم ترین سیاسی شخصیات ہیں، یہ چاروں جو کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی پہنچیں، جن کے پاس وزارت اعلیٰ پنجاب بھی رہی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنوں سے برے طریقے سے 8 فروری 2024 کو ہارے، لیکن اس کے باوجود اس شکست کو فارم 47 کے ذریعے ان کی فتح میں بدل دیا گیا، جعلی فارم 47 جو وہ بنا کر۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر بھی وہی سٹوری رپیٹ کی گئی، ادھر بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، آپ نے آبزرو کیا، چیزوں کو دیکھا اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ کیسے وہاں پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا، جو کینڈیڈیٹ ان کے جیتے بھی ان کو بھی کیسے دوسری پارٹیوں کے اندر شامل کر لیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر بھی وہی کہانی جو ہے رپیٹ کی گئی۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس نتیجے پر آج کے دن تک پہنچی ہے کہ سسٹم کے اندر الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، بائیکاٹ کریں گے اور خالی پولنگ سٹیشن پوری دنیا کو دکھائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے لاہور میں آپ کو یاد ہوگا حماد اظہر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اس حلقے میں جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو 10% ٹرن آؤٹ بھی نہیں رہا تھا، بعد میں الیکشن کمیشن نے کون سی کارروائی ڈال کر اس ٹرن آؤٹ کو بڑھایا، پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے، آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف خالی پولنگ سٹیشن کو پوری دنیا کے سامنے ایک اپرچونٹی کے طور پر یوز کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے ایک موقع کے طور پر کہ یہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو یہاں پر عوام پولنگ سٹیشن کا انہوں نے رخ ہی نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہاں عوامی سطح پر ایک عوامی رابطہ مہم چلانا ہوگی کہ ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو پہلے ہی ایسے کسی الیکشن کے اندر نہیں جانا چاہتی، ایسے کسی بھی الیکشن کے خلاف ہے کہ جس میں اس طرح سے مہاجروں کی یہ 12 نشستیں جن کا سارے کا سارا سیٹ اپ یہاں پر پاکستان کے اندر ووٹر لسٹیں بھی یہی پاکستان میں، اور ان کے اوپر سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور تمام تر سرویز اس جانب اشارہ کر رہے تھے پاکستان کے خفیہ اداروں کے کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی 33 میں سے 26 نشستوں کے اوپر، یعنی وہ جو براہ راست الیکشن والی آزاد کشمیر کے اندر 33 نشستیں ہیں ان پر 26 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہے اور بآسانی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت سکتی ہے۔ بلے کا نشان ملا، پھر بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، کیونکہ جب وہ نشان ملا تو اس دوران کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب سے کسی نہ قسم کی کوئی ڈیل حاصل کی جائے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ مرکز کی سطح پر بھی آصف زرداری صاحب جو منتخب صدر پاکستان ان کی جانب سے اعتزاز احسن سمیت اور کچھ دیگر افراد سمیت ایک ٹاسک انہیں سونپا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہی، چاہے وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا بیرسٹر گور صاحب ہوں، ان کے ساتھ رابطے استوار کیے جائیں براہ راست اور ان کے ذریعے عمران خان صاحب تک ایک بالواسطہ پیغام رسانی کی جائے کہ ہم اور آپ مل کر نہ صرف نواز شریف بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی انتخابی محاذ میں شکست دے سکتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو مستقبل میں آپ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ میثاق جمہوریت جو ہم نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ سائن کیا اور پھر ان سے ہم نے دھوکہ کھایا، جو 2008 کی ہماری حکومت کے ساتھ کیا گیا،
ہم آپ کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کریں گے اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی میثاق کرتے ہیں۔ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایسے راستے نکال سکتی ہیں جو کہ اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نواز اور ان کے جو اصل ہینڈلرز ہیں ان کے راستے میں اس اتحاد کے ذریعے کئی رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ اطلاعات ابتدائی یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے، ابتدائی سطح پر ان کی جانب سے گرین سگنل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو موصول ہوا ہے کہ آپ کا وفد آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے، ہم آپ کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کر سکتے ہیں، ہم آپ کی آفرز جو پیشکش ہیں ان کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ یہ آفرز، یہ پیشکش ہم عمران خان صاحب تک پہنچا سکتے ہیں جب ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔